मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। अज़ीज़ान गिरामी, निकाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत है और सिर्फ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 या कमो बेश अंबियाए किराम की सुन्नत है। हर पैगंबर की सुन्नत है जी, निकाह करना हर पैगंबर की सुन्नत है। एक सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया था। मैं उसका जवाब देता हूं, हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया था। 33 बरस वो इस जमीन पर रहे। कितने? 33 बरस। यही वजह है कि हर पैगंबर ने 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत फरमाया, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 बरस में ऐलान नबूवत फरमाया। 10 साल पहले हर नबी से 10 साल पहले ऐलान नबूवत फरमाया, इसलिए कि अल्लाह जानता था कि उनको उठाया जाने वाला है। उन्होंने सिर्फ 3 साल तबलीग फरमाई और जब तक 30 बरस के थे तो अल्लाह ने उनको आसमानों पे उठा लिया। जब वो दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो हदीस है सुनन अबू दाऊद की, फयतज़व्वजु व यूलदु लहू, वो शादी भी करेंगे, अल्लाह उनको औलाद भी अता फरमाएगा जी। फयतज़व्वजु, वो शादी करेंगे, व यूलदु लहू, और उनको औलाद भी हासिल होगी। तो मालूम हुआ कि कोई एक्सक्लूड ना रहा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 या कम बेश अंबियाए किराम सब ने निकाह फरमाया। लिहाजा जब इंसान इस नीयत से निकाह करे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सारे रसूलों की सुन्नत अदा कर रहा हूं, तो निकाह तो करना ही है, साथ में मोहब्बत मुस्तफ़ा का भी फायदा और सवाब हासिल होगा कि मैं हजूर की सुन्नत समझकर निकाह कर रहा हूं, मैं हजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं। और एक बात और भी है, ये बेसिकली तो ये सुन्नत है, मगर समटाइम्स ये वाजिब हो जाता है। निकाह करना सिर्फ सुन्नत नहीं रहता बल्कि वाजिब हो जाता है। जब किसी को ये खतरा हो कि अब अगर मैं निकाह नहीं करूंगा तो मैं गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगा, मैं बुराई में मुब्तला हो जाऊंगा, तो देन इट इज वाजिब अपॉन हिम टू डू मैरिज। फिर उसको शादी करना वाजिब हो जाता है। तो ये वाजिब भी है। और अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में बार बार निकाह करने का हुक्म फरमाया। निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो, ये कुरान बार बार हुक्म देता है और हुक्म होता ही वजूब के लिए है। अल अमरु लिल वजूब, अमर होता ही वजूब के लिए है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह निसा, और आप जरा थोड़ा जाके बैठे मेरा साथ दिया, अगरचे मेरा गला पूरी तरह सही नहीं है, काफी 1 महीने से बीमार चला आ रहा हूं, लेकिन कुरान पाक की एक आयत तिलावत करता हूं, आप उसका ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहकर जवाब दें। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा, निकाह करो, फन के हु, निकाह करो। अल्लाह हुक्म दे रहा है, क्या करो? निकाह करो। मा ताब लकुम मिनन निसाई, जो औरत तुम्हें दीन के लिहाज से अच्छी लगे उसके साथ शादी करो। मसना वसुला सबरुबा, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। लेकिन एक बात जो जरूरी है वो आगे साथ में इरशाद फरमाई, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन
او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فرمایا 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کرو. فإن خفتم الا تعدلوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان میں ایکویلٹی نہیں کر سکو گے، تم ان کے درمیان میں عدل نہیں کر سکو گے، فواحدتاً تو پھر صرف ایک ہی نکاح کرو. اگر تم 2 میں عدل نہیں کر سکتے، تمہیں یہ ڈر ہے، تو پھر کیا کرو؟ پھر صرف ایک ہی نکاح کرو. تو اللہ نے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور ایک اور مقام پر میں آپ کو لے چلتا ہوں، سورہ نور، جس کا نام ہی ہے سورہ نور، نور والی سورہ. اس میں اللہ نے اصل میں پردے والے احکام بیان فرمائے. اس کا اکثر حصہ پردے کے احکام پر مشتمل ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ارشاد ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور ضرور سکھاؤ. حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ علموا بناتکم سورۃ النساء، سورۃ النور، اپنی بیٹیوں کو سورہ نور ضرور سکھاؤ. کیوں؟ اگر سورہ نور پڑھ جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے کیا احکام نازل فرمائے، ہمارے اوپر پردے کا کیا حکم جاری فرمایا. تو اسی سورہ نور کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ انکحوا الایام والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. وانکحوا الایام منکم، جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرو. جو تم میں سے بے نکاح ہیں، یعنی تم میں سے جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا تو اس کا نکاح کرو. جی مطلب یہ ہے کہ اگر مالی طور پر کمزوری کی وجہ سے کوئی نکاح کے لیے مائل نہیں ہو رہا کہ میں خرچہ کیسے برداشت کروں گا، تو اس کی مدد کر کے اس کا نکاح کرو. یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو نکاح میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. مجھے وہاں وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو بکر صدیق گئے، حضرت عمر فاروق گئے دونوں، اور کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بہت سارے رشتے آئے ہیں، مگر سرکار خاموش ہے. آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا. نرا انہ ینتظرک یا علی، ہمیں یوں لگتا ہے کہ علی سرکار تیرا انتظار کر رہے ہیں، تمہارا انتظار کرتے ہیں کہ تم جاؤ رشتہ مانگو. فتغرغرت عین علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے اور کہنے لگے کہ اس سے بہتر تو رشتہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. جی میرے بھی دل میں خواہش ہے، اور بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ کہا اے ابو بکر و عمر، تم نے تو میرے دل کا تار چھیڑ دیا ہے، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے. لیکن میں اس لیے حضور کے پاس نہیں جا رہا، اس لیے میں تقاضا نہیں کر رہا کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اتنی مالی حیثیت نہیں ہے، اتنا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں گھر کا خرچہ چلا سکوں، بیوی کا یا پھر بچے اپنا میں آپ سنبھال رہا ہوں، میرے پاس اتنا مالی طور پر وہ اسباب نہیں ہے. تو دونوں نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے، کہ علی رشتہ جا کر مانگنا تیرا کام ہے، باقی سارے کام ہم پر چھوڑ دے. تو گویا انہوں نے اسی آیت پر عمل کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کا نکاح نہیں ہوا ہے اس کا نکاح کرو. یعنی اگر اس کی رغبت نہیں ہے تو اس کو رغبت دلاؤ، اگر وہ مدد چاہتا ہے مالی طور پر تو اس کی
مدد کرو. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے تاکہ ہر آدمی نکاح کے ساتھ ہو جائے, سب کے نکاح ہو جائے. اور آگے بھی فرمایا بڑی خوبصورت بات, فرمایا والصالحین من عبادکم و امائکم, اپنے غلاموں کی بھی شادی کر دو, اپنی باندیوں کی بھی شادی کر دو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر ہیں, اگر وہ حاجت مند ہیں, نکاح کریں. اللہ فرماتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں اللہ ان کو کوئی کمی نہیں رہنے دے گا. ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقراء ہیں, اگر وہ حاجت مند ہیں, تو صرف اس وجہ سے شادی سے رکے ہوئے نہ رہیں کہ ہم کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے, رزق دینے والا میں رب فرما رہا ہوں نکاح کرو میں تمہارے رزق میں اضافہ کرنے کے لیے موجود ہوں. یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز فرما دے. یعنی رب گارنٹی دے رہا ہے, رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, رزق اللہ کے قبضے میں. رزق کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو شادی کیسے کریں. میں رب کہہ رہا ہوں شادی کرو, پیسے میں دوں گا. جی تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. جو بیوی تمہارے گھر میں آئے گی وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آئے گی. جی بیوی تو تمہاری پارٹنر آف لائف بن کر آئے گی نا. حق تو یہ ہے کہ گھر میں مہمان بعد میں آتا ہے, اللہ اس کا رزق پہلے پہنچا دیتا ہے. جو آدمی چند گھنٹے کے لیے آیا ہے تم اس کو نہیں کھلا رہے, اللہ نے اس کا رزق تمہارے گھر میں پہلے بھیج دیا. ایک بزرگ واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک عورت, ایک مہمان آیا کسی کے گھر میں, کہنے لگا میں مسافر ہوں, میں نے رات گزارنی ہے, مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے. تو انہوں نے سنی انسنی کر دی, اس کو جگہ نہیں دی. اور جگہ دینی چاہیے, مہمان کو جگہ دینی چاہیے. وہ تو قرآن پاک میں ہے, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے بھی بستی والوں سے کہا مسافر ہمیں جگہ دو. وہ مانگ سکتا ہے, مسافر مانگ سکتا ہے. تو کیا ہوا, گھر والوں نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا اس مسافر کے لیے. وہ عورت اپنے گھر اندر داخل ہوئی تو جہاں انہوں نے گندم رکھی ہوئی تھی, وہ پڑولے ہوتے تھے پنجابی میں ہم کہتے تھے, وہ گندم کا ایک بڑا سا ایک خزانہ ہوتا تھا. تو وہ اندر داخل ہوئی تو ایک شخص ان کے اس بڑے اس سٹور کو کھول کر اس میں سے دانے نکال رہا ہے, اس میں سے گندم نکال رہا ہے, اپنی جھولی میں ڈال رہا ہے. وہ کہنے لگی تو کون ہے, کس کی اجازت سے اندر داخل ہوا ہے, چور ہے تو؟ اس نے کہا چپ, خبردار بولنا نہیں ہے, میں چور نہیں ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. تمہارے پاس مہمان اللہ نے بھیجا تھا, تم نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا ہے, اب وہ چلا گیا ہے, اس کا میں رزق نکال رہا ہوں, جہاں وہ جائے گا وہاں اس کا رزق میں پہنچاؤں گا. میری ڈیوٹی یہ ہے. جی لہذا مہمان آئے تو کھل کے کھلایا کرو. جی ہاں, جو حیثیت ہے اس کے مطابق, بلکہ اس سے بڑھ کر کھلاؤ, اس لیے کہ اللہ رزق کے خزانے خود کھولنے والا ہے. تو باتوں میں بات آگے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مہمان بعد میں آتا ہے, اس کا رزق پہلے آ جاتا ہے. تو بتاؤ جو گھر کی ملکہ بن کر آ رہی ہے اس کا رزق تم نے پیدا کرنا, اس کا رزق مولا پہلے تھا. سبحان اللہ. تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں, بڑی پیاری باتیں ہیں. شادی کرو, شادی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. فرمایا النکاح نصف الایمان. نکاح کیا ہے؟ نکاح از دا ہاف آف یور ایمان. یہ تمہارے نکاح کا ہاف ہے. اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو شیطان مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے اور چیخو پکار کرتا ہے, ہائے اس بندے نے مجھ سے اپنا ایمان بچا لیا, اس بندے نے مجھ سے اپنا ایمان بچا لیا.
جی اگر بے نکاح کے رہتا تو کئی گناہ میں مبتلا ہوتا. اب اس نے نکاح کر کے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا. جی اتنی بڑی فضیلت ہے نکاح کرنے کی. لہذا میں عرض کرتا ہوں یہاں ایک بات ضروری کہنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو امتحان میں مت ڈالو. ان کا جی ان کے صبر کا، ان کے پیشنس کا امتحان نہ لو. جی شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو. ایک اور بھی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرو، اور جب بچے نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اتنا فتنہ پیدا ہوگا کہ ساری زمین اس سے بھر جائے گی. جی اگر تم نہیں کرو گے تو ایسا فتنہ آئے گا کہ زمین بھر جائے گی اس سے. جی تو شادی کرنے میں جلدی کرو. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر شادی ہو جائے نا، یہ اس عمر میں جب بچوں کی عمر ہوتی ہے 21 سال 22 سال 23 سال، تو یہ بالکل وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. جی اور ایک دوسرے سے بڑی وہ مخلصانہ محبت کرتے ہیں. جب ان کی شادی اس ایج میں ہو جاتی ہے تو وہ بڑے سیریس ہوتے ہیں اور بڑے وہ فیتھ فل ہوتے ہیں. جی اور جتنے بڑی عمر کو ہو جاتے ہیں نا اتنے خراٹ ہو جاتے ہیں. جی اتنا بال کی کھال اتارتے ہیں، کیونکہ آدمی جو بڑا ہوتا ہے نا تو پھر اس کا دماغ تیز ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر بات کو پھر وہ جانچتا ہے، یوں ہے اس نے بیوی نے کہا ہے تو کیوں کہا ہے، وہ سوچتی ہے اس نے یہ بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے، پھر کیوں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کیوں پیدا ہونے سے پہلے نکاح کر لو تاکہ ان کی گرہ سخت مضبوط ہو جائے.